नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जमीयत उलमाए पाकिस्तान की मजलिस आमला का मरकज़ी दफ्तर में इजलास था। उसमें सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा तजम्मुल बेग साहब, सूबा पंजाब के सदर मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रशीद अहमद रिज़वी साहब, फ़कीर भी हाज़िर थे। उसकी तफसीलात मुख्तलिफ़ औक़ात में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। या जमीयत उलमाए पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप मरकज़ी आमला के इजलास की रिपोर्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी है, उनका मेयर मुंतखब हुआ है और माशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और सारे पीपल्स पार्टी वाले जो जमहूरी रवायात और जमहूरी अक़दार की बात करते हैं, माशाअल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा जमहूरी अक़दार का ख़्याल करते हुए कराची में अपना मेयर मुंतखब करवाया है। बंदे को शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर इन्हें जमहूरी रवायात कहा जाता है, ये जमहूरी अक़दार हैं, तो फिर गैर जमहूरी अक़दार क्या होंगी। और दूसरा ये है कि सिराजुल हक साहब को भी सोचना चाहिए कि वो हर मामले में अलग उड़ान लेते हैं, तो अब इस मरतबा ख़ुद उन पर भी यही मुश्किल आन पड़ी है। तो क्या सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी अब भी दीगर मजहबी जमातों को डांच देने वाली पॉलिसी पर ही अमल पैरा होंगे कि इधर कुछ और उधर कुछ और, सबसे अलग अलग अपने मामलात तय करने की पॉलिसी पर ही अमल पैरा होंगे, या किसी मजहबी इत्तेहाद का मुखलिसाना हिस्सा बन के निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करेंगे। ये बात अब जमात इस्लामी के बड़ों को बैठ कर सोचना होगी, वगरना नहीं तो हालात मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। मुल्क के सियासी हालात में मज़ीद बहरान पैदा नज़र आ रहा है और इस पर मज़ीद तबसरे के लिए हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब। रहमानिर्रहीम। जो कुछ मुल्क में इन दिनों हो रहा है, निहायत ही अफसोस हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के मुँह से यही अल्फाज निकल रहे हैं, और तो रहे और मौलाना फजलुर रहमान ही बात नहीं सुन रहे। वसीम बदामी के प्रोग्राम में मौलाना से सवाल हो रहा है कि ये दो लोग जो करप्ट तरीन है दुनिया जिनको मानती है, जिनके ख़िलाफ़ किताबें लिखी गईं कि ये बदतरीन हुक्मरान, चोर, डाकू और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। पहली मरतबा तो मौलाना ने कहा ये मेरा मौजू नहीं है। दूसरी मरतबा फिर वसीम बदामी ने यह सवाल किया तो हज़रत ने फरमाया कि आप खामखा ऐसा करते रहते हैं, नाराज़ हो गए। रिश्वत का पैसा लूटने वाले राशि के बारे में सवाल करना, यह भी मौलाना की तबीयत पे नागवार गुजर रहा है। ये पीडीएम की क़यादत है, और जब क़यादत पीडीएम की ऐसी होगी तो बाकी का अल्लाह ही हाफिज़ है। पूरी कौम इस वक्त एक हैजानी कैफियत में मुब्तला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म हो गए, केपीके और पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे, बजट जो कुछ आया है वो पूरा मजाक है। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, ये भी कौम तौबा तौबा कर रही है। आखिर हो क्या रहा है। घरों में पिछले दिनों जब लब्बैक का जुलूस था, पिछला जुलूस, ये वाला नहीं, ये तो मुफ्ती साहब ज़्यादा जानते हैं जुलूस के बारे में। पिछले जुलूस में मेरे घर पे 3 मरतबा रेड किया गया। इत्तिफाक ये था मैं नहीं था घर में। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सलीम अवान साहब को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, 2.5 महीने जेल में रहे। अब भी उनका मुकदमा दहशतगर्दी की कोर्ट में चल रहा है। ऐसे हमारे सैकड़ों कारकुन जिनको पकड़ा गया नजायज़, निहत्थे, बेगुनाह, और अब फिर वही सिलसिला दूसरे लोगों पे है। अब पीटीआई और दीगर लोगों पे फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला, बाजार गर्म है। कौम पूछती है आखिर ये मुस्लिम लीग की हुकूमत क्या कर रही है। मेहरबानी करें अपना नाम बदल लें। मुस्लिम लीग कहते हुए कौम को शर्म आती है। आप बजाय मुस्लिम लीग के अपने आप को मुजरम लीग कहना शुरू कर दें, ताकि जो जुर्म वाले हैं वो सारे आपकी छतरी के नीचे हैं, और जो कोई सच्ची बात करता है वो आपकी पार्टी का खाकान अब्बासी हो या मिफ्ता इस्माइल हो, जिसको चौधरी परवेज़ लाई बेचारे ने जो जेल की सलाखों में बंद है,
وہ بڑے ہنس کے کہا کرتے تھے مفتاح اسماعیل کا مفتاح لگا ہوا ہے، وہ بھی بیچارہ پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج جیسا آپ نے سنا ہے حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی شورا کے اجلاس سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں تو علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، عاملہ کا اجلاس تھا۔ عاملہ کے اجلاس سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں جو کچھ ہوا ہے انشاءاللہ وہ جلد آپ کی تک پہنچ جائے گا سب تک۔ اس وقت بہت سارے ٹیلی فون میسج وغیرہ آ رہے ہیں، لوگ لبیک کی اپڈیٹ ہم سے لینا چاہتے ہیں کہ لبیک کا جلوس کہاں ہے، کیا بنا ہے۔ تو ابھی کنفرمیشن چونکہ نہیں ہو رہی معاملات کی، کنفرم ہو رہا ہے۔ ہم دوپہر میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر شام کو بیٹھتے تھے، شام تک معاملات سارے واضح ہو جائیں گے تو پھر اس پہ انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے۔ کل یہاں مسلم لیگ نون کا جو ریکوائرمنٹ تھی الیکشن کمیشن کی کہ اپنی پارٹی الیکشن کرواؤ، مارچ کا ڈیٹ ملی تھی ان کو، لیکن اس ڈیٹ کی ظاہر ہے انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ الیکشن کمیشن ان کے گھر کی لونڈی ہے، جو وہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ الیکشن کمیشن ملک کی خدمت کی بجائے اس وقت خدمت یا پی پی کی کر رہا ہے یا نون لیگ کی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں سے اس وقت یہ اقتدار میں ہیں، کو امید کی جا سکتی ہے کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کی یا کوئی اور اس کے بعد اس سے اچھی جاب کی، جیسے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ صدر پاکستان بنا دیں گے تمہیں۔ تو وہ ملک کی باقی جماعتوں کو ڈیلیور کیوں کرے گا الیکشن کمیشن؟ وہ صرف ان دو جماعتوں کے لیے۔ باغ میں اس نے جو گند کیا الیکشن کمیشن نے، ابھی تک اس پہ کیا ہوا قوم اس کو جاننا چاہتی۔ کراچی میں جو تماشا ہوا، الیکٹڈ ممبران کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا۔ پوری دنیا میں اگر ایک بھی ممبر کو روک لیا جائے نا باہر، جانے نہ دیا جائے، تو سارا الیکشن جو ہے وہ ختم، اسے دوبارہ کروانے کا آرڈر دیا جاتا ہے کہ جب تک ان تمام ممبروں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملے گا یہ الیکشن تمہارا جائز نہیں مانا جائے گا۔ لیکن یہاں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن اب خاموش ہو جائے گا، نہ کسی کی پٹیشن سنے گا، نہ کسی کی درخواست سنے گا۔ تو مسلم لیگ نون کے جو عہدیداران منتخب ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ الیکشن کا ڈرامہ کیے بغیر لکھ کے بھیج دیتے کہ یہ خاندانی جماعت ہے، میاں نواز شریف کے گھر کے افراد ہی اس میں صدر رہیں گے، اس میں سیکرٹری ہوں گے، اس میں چیئرمین ہوں گے اور تا حیات ہوں گے۔ میاں صاحب تا حیات ہیں، اور میاں صاحب کو تا حیات کا بڑا شوق ہے، تو اپنے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نااہل بھی تا حیات ہیں، اس پہ چیخیں مارتے ہیں، اس پہ روزانہ بڑے ناز نخرے جاوید لطیف دکھاتا ہے۔ میاں کو جاؤ واپس لاؤ، قطار میں کھڑے ہو جاؤ، میاں سے معافی مانگو، حاضر سروس جرنیل معافی مانگیں، میاں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، میاں کو واپس لائیں، پاکستان پھر آگے جائے گا۔ بے شرم آدمی، میاں نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، 35 سال سے میاں پاکستان میں حکمران ہے، اور جب اس سے وزارت عظمیٰ گئی تو پنجاب میں حکمران تو یہی تھا۔ کیا حال کیا پنجاب کا، کیا حال کیا پاکستان کا، قرضوں تلے ڈوبا ہوا پاکستان۔ محترمہ فرما رہی تھی کل بھی کہ میاں نواز شریف والے سال نکال دو تو پاکستان کھنڈرات ہی کھنڈرات رہ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ملٹری آپریشن کا مخالف رہا ہوں، ضیاء الحق ہو یا مشرف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آیا ہے ظاہری طور پہ ملک میں ترقی ہوئی ہے، اور جب بھی یہ نام نے آج جمہوری آئے ہیں انہوں نے آ کے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ مشرف کے دور میں پاکستان کو یہ پرابلم نہیں تھی جو اس وقت۔ مشرف دڑلے سے کہتا تھا کہ آئی ایم ایف ہمارے پیچھے پھرتی ہے، ہم آئی ایم ایف سے نہیں لیتے قرضہ اب بھائی، اس لیے اس کو پیسہ تو کہیں سے مل رہا تھا نا، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ضیاء الحق کو بھی پیسہ مل رہا تھا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی اب پارٹیوں نے پورا ٹیل لگایا لیکن اس کو پیسہ مل رہا تھا، اس کا کام ٹھیک چلتا رہا۔ ایوب دور میں پاکستان کی سب سے زیادہ ترقی، جس کا آج کل عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت انڈیا سے باقی سب ملکوں سے بہت آگے تھا۔ ہماری بیوروکریسی یہاں سے ٹریننگ کر کے بھیجتی تھی،
دوسرے سری لنکا، UAE اور سعودیہ اور مختلف جگہوں پہ آفیسرز کو بھی ٹرین یہ کرتے تھے، پائلٹ کو بھی ٹرین یہ کرتے تھے، فوجیوں کو، ان کے جرنیلوں کو بھی ٹریننگ یہ دیتے تھے۔ ایسا ایسا نام نے آج جمہوری حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ یہ ان کی جمہوریت ہے کہ خاندان میں رہے، حمزہ آ جائے، شہباز شریف آ جائے، اس کے بعد حمزہ نہیں تو سلمان شہباز آ جائے، نہیں تو مریم آ جائے، مریم نہیں تو مریم کا کوئی بیٹا یا بیٹی آ جائے۔ ادھر آج کل یہ جھگڑا بھی آپ سب کو پتہ ہے، جھگڑا بھی چل رہا ہے، آگے نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا؟ ایک تو ہوگا نگران پہ بھی جھگڑا ہے، زرداری اور نواز شریف کا خوب دنگا فساد ہے اس پہ، آپس میں گتھم گتھا ہیں نگران وزیر اعظم پہ۔ پھر اس کے بعد الیکشن کے نتیجے میں جو جنون وزیر اعظم اصلی آئے گا وہ کون ہوگا، اس پہ بھی پھڈا ہے۔ الیکشن ہوا نہیں، وزیر اعظم پہ پہلے پھڈا ہے۔ الیکشن میں تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی ایک دن، الیکشن میں یہ سب جھوٹے نام نہاد جمہوریت کے بت پاش ہو جائیں گے۔ عوام ان کا وہ اشر کریں گے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ پیپل پارٹی بھی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، نون لیگ بھی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، اور استحکام پاکستان پارٹی بھی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ آئندہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے وہ PTI اور TLP میں ہونے جا رہا ہے۔ اب مقابلہ ہوگا ان دو جماعتوں کا، اب باقی سب تماشا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ووٹر جو ہے اس وقت سخت ناراض ہے دونوں سے، PP سے بھی، نون لیگ سے بھی، اور مولانا کو تو اپنا انجام نظر آ ہی رہا ہے۔ مولانا بڑا پکا مضبوط ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے زرداری اور نواز شریف کو، صرف اسی لیے کہ ان کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ سیٹیں نکل آئیں گی۔ کسی کرپٹ کو کرپٹ کہنے کے لیے تیار نہیں، کسی ناجائز کام کو ناجائز کہنے کے لیے تیار نہیں، مولانا حرام کو حرام کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں میرا یہ موضوع نہیں ہے، میری یہ عادت نہیں ہے۔ تو مولانا 4.25 سال اپنی پریس کانفرنسیں جو آپ عمران حکومت کے خلاف کرتے رہے وہ نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا موضوع کیا ہے۔ آپ اسمبلی کو ناجائز کہتے تھے، آپ سارے اس کے کاموں کو حرام کہتے تھے، آپ الزامات کی بوچھاڑ کرتے تھے، اور اب جب گھر کی باری آئی ہے تو اب آپ کی وہ جس پنجابی میں کہتے ہیں تو بے ادبی والا ہی لفظ، لیکن کبھی کبھی بے ادبی بے ادب کے لیے کی جاتی ہے۔ اب آپ کی بولتی بند ہو گئی۔ وسیم بادامی کے سامنے آپ ادھر آئیں بائیں شائیں، لوگ ہنس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیاسی کارکن دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے جس کو آپ کو جواب بھی نہیں آ رہا کسی بات کا، اور ہر جواب پہلے جواب سے مختلف ہے، پہلے سوال کا جھوٹ دوسرے جواب میں، دوسرے کا جھوٹ تیسرے جواب میں۔ تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا ہمارے جتنے بھائی مخلصانہ جد و جہد کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں پاکستان کے حالات بدلیں، نظام بدلے، پاکستان میں مخلص لوگ آئیں، محب وطن لوگ آئیں، نظریہ پاکستان پہ یقین رکھنے والے آئیں، ان کو اٹھنا ہوگا، ان کو متحد ہونا ہوگا۔ جب ہم متحد ہو کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے۔ اللہ کی سنت یہی ہے۔